बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम शाहकार कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ए मियाँ, ये कमरा किराए पर मत लो। ये फिक्रा मोहल्ले का हर फर्द मुख्तलिफ अंदाज में कह चुका था और जो बराए रास्त नहीं कह पाए उन्होंने इशारों से ये बात इसके कान में डाल दी थी। मगर अहमद का एक ही जवाब था कि साहब, मैं खुद एक असेब हूँ, यहाँ का असेब मेरा क्या बिगाड़ेगा। ये कहकर वो लोगों की इस नदानी पर मुस्कुरा देता। असेब और बदरू भला ये क्यों मुझे तंग करेंगे, मैं तो पहले ही जमाने का एक सताया हुआ मजलूम आदमी हूँ। ये सोचते ही इसकी आंखें भीग जाती और वो पुरानी यादों में खो जाता। पुरानी यादें जो इसका सरमाया थी, जो इसकी जिंदगी थी और जिनकी बदौलत आज वो जिंदा था। गुजरे हुए दिन अब किसी कीमत पर वापस नहीं आ सकते थे। ये सोचकर वो अपनी नादानी पर नादम हो जाता और माजी को बुलाकर अपने मुस्तकबिल के मुतालिक सोचने लगता। अहमद ने कमरे के लिए पहला ही दिन गुजारा था कि वो लोगों की नजरों का मरकज बन गया। कुछ लोगों ने तो बहुत संजीदगी से कमरा छोड़ने का मशवरा दिया था, मगर क्योंकि वो नौजवान था और असेब पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए इसने यहाँ के असेब की परवाह न की। वो कभी कभी सोचने लगता, ये लोग सठिया क्यों जाते हैं। वो एक फर्म में मुलाजिम था, इसके साथ साथ वो बीए की तैयारी भी कर रहा था। इसके बाप की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, मगर ख्वाहिश की तकमील पैसे से होती है और पैसा इस गरीब के पास कहाँ था। वो शाम को 4 बजे अपने कमरे में आता। इसका कमरा क्या था, एक अच्छी खासी कोठरी थी। 2 रोशनदान थे, बहुत ऊंचे लगे हुए थे, जिनकी वजह से रोशनी अंदर झांकती रहती थी और सामने की गली की तरफ खुलने वाली एक खिड़की थी। न जाने इस खिड़की से इसको क्या चिढ़ थी, हर वक्त बांधी रखता था। जबकि खिड़की का होना और वो भी गली की तरफ खुलना आम नौजवानों के लिए तफरीह का बाइस होता है। वो इस खिड़की से दूसरों के घरों में नजरबाजी कर सकते हैं, बाहर आने जाने वाले को घूरते हैं और बकौल इनके जब तकदीर इन पर मेहरबान होती है तो वो इससे बहुत सारे काम लेते हैं। मगर अहमद वो खिड़की हर वक्त बंद रखता। पढ़ने की मेज इसने खिड़की के सामने लगाई थी, लेकिन खिड़की इसकी पढ़ाई के वक्त भी बंद रहती थी। शायद वो ठीक ही कहता था, मैं खुद एक असेब हूँ। इसको इस कमरे को लिए 15 रोज गुजर गए, मगर कोई ना खुश वाकया पेश नहीं आया। इस अरसे में कमाल, जो इस मोहल्ले का एक हंसमुख नौजवान था, अहमद का दोस्त बन गया और अब जैसे ही अहमद ऑफिस से घर आता, कमाल मौजूद होता। फिर वो दोनों कमरे में बैठे खूब गप्पे मारते या ताश की बाजी जमती। एक दिन कमाल ने कहा, यार ये तुम हर वक्त खिड़की क्यों बंद रखते हो, क्या खिड़की इसलिए लगाई गई है इसको बंद रखा जाए। और अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जानता हूँ दोस्त, तुम्हें इसके बंद होने पर क्यों इतराज है। और कमाल मुंह बनाकर ताश फेंटने लगा। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, यही अहमद के साथ हुआ। 2 माह गुजर के, मगर इसको कोई असेब नजर नहीं आया और ना ही किसी ने इसको सताया। अहमद के इम्तिहान भी नजदीक आ चुके थे। अब वो कमाल से भी बहुत कम मिला करता था। वो दफ्तर से वापस आकर जो कमरा बंद करता तो रात गए तक पढ़ाई में मशगूल रहता। इसे ये इम्तिहान पास करना था। एक दिन ऑफिस से छुट्टी हुई तो मौसम बहुत खुशगवार था। घर जाने की बजाय वो एक पार्क की तरफ चल दिया। नरम नरम घास पर बैठने से इसे बेहद सुरूर मिला, मगर दूसरे लम्हे वो उठा और घर की तरफ चल दिया। इसको इम्तिहान पास करना था। हफ्ता बाद जब वो मेज पर सर टकाए कुछ सोच रहा था, एक झटके से खिड़की खुली। सर्द हवा का एक झोंका अंदर आया। इसने घबराकर सर उठाया और आगे बढ़कर खिड़की को दोबारा बंद कर दिया। दूसरे लम्हे खिड़की के फट दोबारा खुल गए। साथ ही इसने अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। इसको यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसके अंदर आ गया हो, मगर क्या। इसका हाथ खुद ब खुद हरकत करने लगा। लफ्ज बनते चले गए। इसने अपना हाथ रोकने की पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, मगर उंगलियां कागज पर तैरती फिर रही थी। लफ्ज बढ़ते गए, सफ़े काले होते गए। अहमद ने दोबारा खुद पर काबू पाकर कलम रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये इसकी नोट्स की कॉपी थी।
کھڑکی کھلی رہی، صفات بڑھتے رہے۔ یکدم اس کو ہوش آ گیا، اس کا ہاتھ خود بخود رک گیا، وہ کیفیت بھی ختم ہو گئی۔ اس نے فوراً صفوں کو پلٹا اور ان الفاظوں کو پڑھنے لگا جو خود بخود لکھے گئے تھے۔ وہ انہیں پڑھتے ہی اچھل پڑا، میرے خدا، اس قدر شاہکار کہانی، شاید آج تک اس نے ایسی کہانی نہیں پڑھی تھی۔ کہانی کے اختتام پر 2 لفظوں نے اس کو پریشان کر دیا۔ کہانی کے آخر میں لکھا تھا 1400 الفاظ 1400 دن۔ 1400 الفاظ کا مطلب تو اس کی سمجھ میں آ گیا کیونکہ کہانی اتنے ہی الفاظ پر مشتمل تھی، مگر 1400 دن کے بارے میں سوچ سوچ کر تھک گیا۔ آخر اس نے کہانی کو صاف کاغذ پر منتقل کیا۔ کہانی مکمل کر کے اس نے ایک طرف رکھ دی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح دفتر جاتے وقت وہ اس کہانی کو اپنے ساتھ لے گیا اور ڈاک خانے پہنچ کر اس نے یہ کہانی ملک کے سب سے مشہور رسالے کو روانہ کر دی اور بے صبری سے ایڈیٹر کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آخر ایک دن ایڈیٹر کا خط اس کو مل گیا۔ وہ شاید ہی زندگی میں کبھی اتنا خوش ہوا ہو۔ اس کی کہانی کو پہلا انعام ملا تھا۔ شہر کے تمام اخباروں میں اس کہانی کا چرچا ہوا۔ اس کی تحریر کو بے حد سراہا گیا اور اس کی کہانی کو ملک کے شاہکار کہانیوں میں شامل کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ وہ کچھ سمجھ نہ پایا۔ وہ یہ سوچنے لگا ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کہانی خود بخود لکھی گئی ہے تو، مگر اس نے اپنے اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سوچا، لوگوں کو کیا معلوم؟ یہ خیال آتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ احمد سے زیادہ خوش کمال نظر آتا تھا۔ کمال کو حیرت تھی، وہ شخص جو کوئی رسالہ نہیں پڑھتا اور جس کو خود بھی کہانیوں سے دلچسپی نہیں ہے، وہ اتنی حسین کہانی کس طرح لکھ سکتا تھا؟ آخر ایک دن وہ دل کی بات زبان پر لے آیا، احمد تم شکل سے بالکل سمجھدار نظر نہیں آتے ہو، یقین نہیں آتا کہ کہانی تم نے لکھی ہے۔ احمد نے مسکرا کر بڑے معنی خیز انداز میں جواب دیا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ کہانی میں نے نہیں لکھی۔ کمال نے احمد کے گہرے طنز کو محسوس کر لیا۔ اب احمد کو اپنی پڑھائی کی بھی فکر نہ تھی کیونکہ اتنے عرصے میں وہ اس قدر مقبول ہو گیا تھا کہ وہ اگر کوئی معمولی سی بھی کہانی لکھتا تو لوگ اس کی تعریف میں بھی زمین آسمان ایک کر دیتے۔ لیکن اب بھی وہ کبھی یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ آخر 1400 دن کا کیا مطلب ہے، اور جب وہ سوچ سوچ کر تھک جاتا تو اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہوگا کوئی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں۔ 1.5 مہینہ گزر گیا مگر اس پر پھر دوبارہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی جو پہلی کہانی لکھتے وقت ہوئی تھی۔ ان دنوں میں وہ کئی ایک کہانیاں لکھ چکا تھا مگر وہ اتنی خاص نہ تھی کہ وہ ان کو پڑھ کر ضائع کر دیتا تھا۔ پہلی کہانی والے واقعے کے 50 روز بعد جب وہ ایک کہانی لکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، ہوا کے تیز جھونکے سے کھڑکی کے دونوں پھٹ کھل گئے اور اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی انگلیاں خود بخود حرکت کرنے لگی، لفظ بنتے چلے گئے، صفحے کالے ہوتے چلے گئے اور وہ ان میں کھو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں رک چکی ہیں۔ جب اس نے کہانی پڑھی تو ناچ اٹھا۔ یہ کہانی پہلی کہانی سے بھی زیادہ کمال تھی مگر آخری لفظ پڑھ کر وہ پھر پریشان ہو گیا۔ 825 لفظ کہانی کے لفظ گنے تھے، وہ پورے 825 دن کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور کہانی کو صاف کاغذ پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ دوسری کہانی کا شائع ہونا تھا کہ اخبار، رسالوں اور ریڈیو تک نے اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ پرانے تجربے کار ادیب اور مصنف چونک پڑے، انہیں اپنی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور اس سلسلے میں احمد کا ایک ٹی وی انٹرویو بھی نشر کیا گیا۔ اس کے گھر پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ اس کی ڈاک اتنی بڑھ گئی وہ پڑھ بھی نہیں پاتا تھا۔ کمال خوشی سے پھولے نہ سماتا کیونکہ وہ احمد کا اکلوتا دوست تھا۔ اس نے اپنے دوست کے کارنامے خوب بڑھا چڑھا کر لوگوں کو سنائے۔ اب احمد وہ احمد نہ رہا، وہ اب ملک کے چوٹی کے ادیبوں میں شامل ہو گیا تھا۔ دولت ملتے ہی اس نے ایک فیصلہ کیا جو بقول اس کے بہت ضروری تھا۔ دوسرے روز وہ شہر کی سب سے ماڈرن بستی میں ایک شاندار بنگلے میں بیٹھا اپنی کہانی کو بار بار پڑھ رہا تھا۔
کمال کو اس بات کا بہت افسوس تھا۔ احمد اب دور چلا گیا ہے، مگر اس کے ذہن میں احمد کے یہ الفاظ اب بھی گونجتے تھے، کمال تم اب بھی میرے دوست ہو اور آئندہ بھی رہو گے۔ احمد نے مکان کیا بدلا، اس کی تقدیر ہی بدل گئی۔ اب وہ کیفیت اس پر کبھی طاری نہ ہوئی۔ 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور وہ کوئی شاہکار کہانی نہ لکھ سکا، حالانکہ اس نے 4 ماہ میں 2 کہانیاں لکھی تھی جو چھپی بھی تھی، مگر وہ کسی کو متاثر نہ کر سکی۔ اس وجہ سے اب تنقیدی خطوط کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ اس نے مزید کہانیاں لکھنے کی کوشش کی، مگر انہیں پڑھتے ہی ضائع کر دیا، کیونکہ کوئی بھی شخص ان کو پڑھ کر یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی مصنف ہے جس نے اس سے پہلے 2 شاہکار کہانیاں لکھی ہیں۔ 6 ماہ گزر کے لوگ احمد کو بولنے لگے، کیونکہ اس عرصے میں اس نے کوئی اچھی کہانی نہیں لکھی تھی۔ آخر احمد کی سمجھ میں سب بات آ گئی اور اس نے بنگلے کو تالا لگا ڈالا اور اس کمرے کو دوبارہ کرائے پر لے لیا۔ محلے والے بہت پریشان تھے کہ یہ آدمی ہے یا اسیب، اچھا بھلا بنگلہ چھوڑ کر پھر اس کال کوٹری میں آ گیا ہے۔ احمد کے واپس آنے کی خوشی سب سے زیادہ کمال کو تھی۔ دوسرے دن احمد اس کھڑکی کے سامنے بیٹھا کوئی بات سوچ رہا تھا کہ وہی ہوا چلی۔ کھڑکی جھٹکے سے کھلی تھی، حالانکہ کنڈی بند تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت اس پر چھا گئی، انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگی اور لفظ بنتے چلے گئے۔ یہ ایک طویل کہانی تھی۔ جب ہی تو اتنی دیر تک اس کی انگلیاں چلتی رہی، مگر اس کی تھکاوٹ کا بالکل احساس نہ ہوا۔ وہ اس وقت چونکا جب 2 الفاظ غیر معمولی طور پر بڑے لکھے گئے اور اس کی انگلیاں ٹھہر گئی۔ 2000 الفاظ، 2000 دن۔ اس نے فوراً الفاظ کو گنا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ کہانی پورے 2000 الفاظ پر مشتمل تھی۔ اس نے کہانی کو اچھے کاغذوں پر منتقل کیا اور جب کہانی پڑھی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ایسی شاہکار کہانی شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہو۔ اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی۔ اب اس کی انگلیاں بہت تھک چکی ہیں اور گردن مسلسل جھکی رہنے کی وجہ سے ہلکا سا درد بھی ہونے لگا، جبکہ پہلے یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ احمد کی یہ تیسری کہانی شائع ہوئی تو پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ اخباری نمائندے، ٹی وی کے فوٹوگرافروں اور نہ جانے کہاں کہاں کے لوگوں نے اس کے گھر پر ہلہ بول دیا۔ تمام لوگوں کو اپنے کارنامے سنا رہا تھا، حالانکہ یہ تینوں کہانیاں خود بخود تحریر ہوئی تھی۔ اس وقت تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس کی یہ کہانی عالمی ادب میں سب سے عمدہ کہانی قرار پائی۔ لوگ بلا شبہ اس کو ایک عظیم مصنف سمجھنے لگے۔ پھر یہی ہوتا رہا، وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھ جاتا، حسب معمول اسی طرح سے ہوتا رہا، لیکن ایک بات جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا وہ یہ تھی کہ ہر کہانی کے آخر میں یہ ضرور لکھا جاتا، اتنے الفاظ، اتنے دن۔ وہ دنوں کی تعداد کی وجہ سے پریشان تھا۔ جو دن گزرتے گئے اس کی شہرت آسمان سے باتیں کرنے لگی اور آخر کار ایک دن جب اس پر دنوں کی تعداد کا راز کھلا تو وہ کانپ کر رہ گیا۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چلایا ہوا یوں کہ ایک دن کہانی کے اختتام پر ایک چھوٹا سا نوٹ درج تھا۔ مسٹر احمد، تم یقیناً یہ جاننا چاہتے ہوں گے یہ دنوں کا کیا چکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اتنے دن کم ہو گئے ہیں۔ تم جتنے لفظوں کی کہانی لکھی ہوئی پاتے ہو اتنے ہی دن تمہاری زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب تک تمہاری زندگی کے 10,500 دن کم ہو چکے ہیں، مگر یہ شاہکار کہانیاں اس کے مقابلے میں بہت سستی ہیں۔ دوسرے دن سے احمد وہ احمد نہ رہا۔ ہر وقت سوچتا رہتا اور خلاؤں میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچتا۔ کمال نے بھی اس کی اس بدلتی ہوئی کیفیت کو بانپ لیا اور ایک دن رہ نہ سکا۔ احمد، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تم کافی دنوں سے کھوئے رہتے ہو، آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ احمد نے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں کوئی اور خاص کہانی سوچ رہا ہوں۔ اب احمد نے کھڑکی کے سامنے بیٹھنا بھی کم کر دیا تھا۔ ایک دن وہ پھر یوں ہی قلم ہاتھ میں لے کر کھڑکی کے سامنے بیٹھا، کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے کھڑکی کھلی اور وہی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ اس کی انگلیاں حرکت کرنے لگی۔ وہ چیخنے لگا، نہیں میں نہیں لکھوں گا، مگر اس کیفیت کی وجہ سے وہ اپنی بات کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ وہ چلاتا رہا اور اس کی انگلیاں صفحے بھرتی رہی۔ کمال نے اس کے چیخنے کی آواز سنی تو بھاگ کر اس کے کمرے میں پہنچا۔
اور احمد سے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ ابھی تمہارے چیخنے کی آواز آئی تھی، بتاؤ کیا ہوا؟ احمد نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، تمہارا وہم ہوگا، میں تو یہاں بیٹھا کہانی لکھ رہا ہوں۔ کمال نے احمد کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، بولو احمد کیا بات ہے؟ کیا تم اپنے دوست سے بھی چھپاؤ گے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ میں نے خود ایک دم اس کی نظر کھڑکی پر پڑ گئی اور اس نے چونک کر پوچھا، یہ کھڑکی کیوں کھلی ہوئی ہے؟ تم تو اسے ہمیشہ بند رکھتے تھے۔ احمد سے اب ضبط نہ ہو سکا اور وہ کمال سے لپٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ کمال نے اس کو تسلی دی اور کہا، بتاؤ احمد، میں تمہاری خاطر جان بھی دے دوں گا۔ احمد نے سارا واقعہ سسکیوں کے درمیان اس کو بتا دیا۔ ان شاہکار کہانیوں کا کتنا بڑا معاوضہ وہ ادا کرنے والا ہے، یہ بات کمال کے لیے بڑی عجیب تھی۔ اس نے احمد کو تسلی دی اور کہا، تم یہ کمرہ فوراً چھوڑ دو اور اپنے بنگلے میں واپس چلے جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد نے یہ بات سن کر کمال کو گلے سے لگا لیا، اس کو یہ بات یاد ہی نہ تھی۔ کمال، اس وقت تو بہت مشکل ہے، کل صبح تم چلے آنا، دونوں مل کر سامان وغیرہ سمیٹ لیں گے، اور جب تک میں کھڑکی کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، اور آئندہ سے تم بھی میرے بنگلے پر رہو گے۔ تم آج سے میرے دوست نہیں، میرے بھائی بھی ہو۔ کمال بڑھ کر احمد سے لپٹ گیا۔ کچھ دیر احمد سے باتیں کرنے کے بعد کمال نے احمد کو کھڑکی کے پاس نہ بیٹھنے کی تاکید کر کے خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ رات بہت اداس تھی، چاند کی روشنی بھی سوگوار معلوم ہو رہی تھی۔ احمد سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اس بات کو دماغ سے جھٹک دیا اور بنگلے کے متعلق سوچنے لگا، وہاں جانے کا پلان بنانے لگا۔ رات گزرتی چلی جا رہی تھی اور احمد بیٹھا صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ یکدم اس کے دماغ میں ایک خیال پیدا ہوا، کیوں نہ میں خود اس وقت کوئی شاہکار کہانی لکھوں جسے تمام لوگ سراہیں۔ اگر میں اپنی زندگی کی یہ داستان قلم بند کر لوں تو کیسا رہے؟ اس کے دماغ میں خیال آتے رہے، یہی داستان، کھڑکی کا کھلنا، عجیب کیفیت کا طاری ہونا، انگلیوں کا خود بخود حرکت کرنا، اور پھر اتنے الفاظ، اتنے دن۔ اس کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی، یقیناً یہ میری اپنی شاہکار کہانی ہوگی۔ اور دوسرے لمحے وہ انجام سے بے خبر کھڑکی کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ ابھی اس نے ایک ہی لفظ لکھا تھا کہ فوراً ہی کھڑکی کھل گئی اور اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی دھن میں کہانی شروع کر رہا تھا، اس لیے اس کو اس بات کا بالکل احساس نہ ہوا۔ ایک تو اس کی انگلیوں کی تیزی، دوسری اس کیفیت کی وجہ، اس کی انگلیوں نے منٹوں میں کئی صفحے بھر دیے۔ وہ لکھتا رہا، مگر جب کہانی کا خاص موڑ آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ اپنی انگلیاں چلانے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ ٹھہر چکی ہیں، اور دوسرے لمحے وہ ساری بات سمجھ گیا۔ سامنے کے صفحے پر تحریر تھا، مجھے افسوس ہے مسٹر احمد، تمہاری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، جیسے ہی تم نے کہانی شروع کی میں تمہیں سمجھ چکا۔ تم اب تک 12,000 الفاظ لکھ چکے ہو، یعنی ان شاہکار کہانیوں کے معاوضے کے طور پر تمہاری زندگی کے بقیہ 33 سال ختم ہو چکے ہیں۔ مجھے افسوس ہے۔ دوسرے دن احمد اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔